अस्सलाम वालेकुम। एमए सेकंड सेमेस्टर और बीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाला एक और ख़ासा अहम टॉपिक आपके सामने पेश है, मरसिए के हवाले से। आज हम आपके सामने पेश करते हैं मरसिए का फ़न, मरसिया की तारीफ़ और इसके जज़ाए तरकीबी। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मरसिया क्या है और इसका फ़न क्या है, तारीफ़ क्या है और ये कहाँ से निकला है, वग़ैरह वग़ैरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फ़न जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है। अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है। रिसा यानी जिसका माना है आहो बका करने के। आहो बका करना यानी रोना, मैयत पर गिरिया करना या रोना वग़ैरह वग़ैरह। तो कहा जाता है कि मैयत के औसाफ बयान करके रोना यानी वस्फ़ मैयत वग़ैरह के हैं, यानी उनमें जो अच्छाइयाँ पाई जाती हैं उनको याद करके रोना वग़ैरह के हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि शॉर्ट में ये सवाल आता है कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है यानी रिसा से निकला है और इसके लग़वी माने हैं रोना और आहो बुका करना या गिड़गिड़ाना वग़ैरह के। रिसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाता है। और इसकी तारीफ़ इन्होंने हाली ने यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुछ इस तरह से की है। तो हाली कहते हैं कि मरसिया के माने हैं किसी की मौत पर जी कुढ़ाना और उसके मुहामिद और मुहासिन बयान करके उसका नाम दुनिया में ज़िंदा करना। ये इन्होंने हाली ने इसकी तारीफ़ पेश की है मरसिया की। और इसी तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तारीफ़ात पेश की हैं। जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ये लिखते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी कि मरसिया ऐसी नज़्म है जिसमें किसी अज़ीज़ या दोस्त या किसी बादशाह या रईस की मौत पर हुज़्न व मलाल का इज़हार किया जाए। हुज़्न यानी गम है ना, गम और मलाल का इज़हार किया जाए। बिलफ़िल उर्दू में ये सिन्फ़ ख़ास कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की शहादत और मसाइब बयान करने और उन पर अपना रंज व अलम ज़ाहिर करने के लिए मख़सूस है। यानी ख़ास तौर से मरसिया किससे मुख्तस है? हज़रत इमाम हुसैन से और दीगर शुहदाए करबला की शहादत और उनके मसाइब बयान करके और उस पर अपना रंज व अलम ज़ाहिर करने के लिए मख़सूस है। इस तरह से हमने मरसिए की तारीफ़ भी समझ ली और मरसिए का फ़न समझने की कोशिश करते हैं। फ़न समझने के लिए उसके अज्ज़ाए तरकीबी को समझना होगा। आगे मरसिए की और तारीफ़ है जिससे आपके सामने और ज़्यादा मरसिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना ही काफ़ी है कि किसी जो दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, किसी की शहादत पर आंसू बहाना, उसको याद करके उसकी खूबियों को याद करके मातम करना, यही मरसिए की तारीफ़ है। और इसी तरह से मसूद हुसैन रज़वी अदीब ने भी अलग तारीफ़ पेश करने की कोशिश की है। ये मसूद हुसैन रज़वी अदीब की तारीफ़ है। यहाँ से यहाँ तक पूरा देख सकते हैं तो आपको और वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ अलग अलग की है। जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन फ़ारूक़ी ये लिखते हैं कि मरसिए को दुनिया की क़दीम तरीन और नस्ल इंसानी की मुश्तरक सिन्फ़ कलाम करार देना शायद गलत ना होगा। इनके मुताबिक ये तारीफ़ है। और ये अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा है कि अरबी में जो फ़ारसी और उर्दू शायरी का सरे चश्मा है, शायरी की इब्तिदा मरसिए से हुई है। तो इस तरह से अलग अलग नज़रियात लोगों ने पेश किए हैं। फिर उसके बाद मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी हमें समझना है। यहाँ तक मरसिए की तारीफ़ क्लियर हो जाएगी। और ये मरसिया सबसे पहले किसने कहा और इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब हम आने वाले वीडियो में जब इसका आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ाएँगे तो वहाँ पर पढ़ाएँगे। इसका मरसिए निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई है ना। जैसे कि इससे पहले हमने नावल का पढ़ाया तो नावल की इब्तिदा 19वीं सदी में है और मरसिए की इब्तिदा 16वीं सदी में है। अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। जब आगे पढ़ेंगे तो एकदम वाज़े तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। दक्कन में मरसिया गोई की इब्तिदा
سے شمالی ہند میں مرثیہ گوئی کی ابتدا کے زمانے تک مرثیے کے اجزائے ترکیبی باقاعدگی سے نہیں ملتے۔ البتہ سودا نے اس سلسلے میں کچھ اصلاحیں ضرور کیں، لیکن باقاعدگی سے میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ یہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی ہیں، کس نے متعین کیے ہیں؟ میر ضمیر نے متعین کیے ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ اب یعنی اس سے پہلے جو مرثیہ نگار تھے وہ یوں ہی مرثیہ لکھا کرتے تھے اور اجزائے ترکیبی اس کی کوئی قید نہیں تھی، کوئی تعین نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میر ضمیر نے باقاعدگی سے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کر دیے اور پھر اسی کے اکارڈنگ مرثیے لکھے جانے لگے۔ تو اجزائے ترکیبی مرثیے کے کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ سب سے پہلا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مرثیے کا اجزائے ترکیبی ہے چہرہ۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، سب سے پہلا ہے چہرہ۔ اکثر اس کی ترتیب بھی ایگزام میں آتی ہے، بی ایم اے میں نہیں تو آگے نیٹ جے آر ایف میں انشاءاللہ اگر آپ آگے تک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ کوشچن آتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی ترتیب وار، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت سارے ایگزامس میں آپ کو کام آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے چہرہ، یعنی چہرہ مرثیے کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ چہرہ دراصل مرثیے کی تمہید ہے نا؟ جیسے کہ ابھی قصیدہ جب آپ پڑھیں گے تو قصیدے میں تمہید کے طور پر اشعار جو پیش کیے جاتے ہیں انہیں تشبیب کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مرثیے میں جو تمہید پیش کی جاتی ہے وہ چہرہ کہلاتی ہے۔ اس میں مختلف موضوع دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلاً مناظر فطرت ہے، قلم یا شعر کی تعریف ہے شاعرانہ، ہے نا؟ اور کوئی وصف بیان کر دیا گیا ہو، صبح و شام کا بیان، تعریف، نعت، منقبت وغیرہ، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ اس طرح سے اس کا یہ چہرہ پیش کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو مرثیے کا دوسرا جز ہے وہ ہے سراپا۔ اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سراپا کیا ہے؟ مرثیے کے اس حصے میں مرثیہ نگار ہیرو کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی جس کی شہادت کا بیان ہونے والا ہے تو یا جس کے بارے میں اظہار غم کیا جانے والا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سراپا میں ہیرو کے اوصاف اور کردار، خط و خال اور لباس اور شان و شوکت وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب سراپا کا بھی ایک بند دیکھ لیتے ہیں۔ پیشانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر، رخسار رنگین گل شاداب سے بہتر، دانتوں کی صفا گوہر نایاب سے بہتر، چہروں کا عرق موتیوں کی آب سے بہتر، ابرو نہیں پیشان یہ ذی قدر سے نیچے، ہیں 2 ماہ 9 سال سے ایک بدر کے نیچے۔ اس طرح سے سراپے کا اس میں بیان ہوا ہے۔ چہرہ یعنی تعارف کروا دیا، اس کے بعد اس میں تمہید باندھنے کے بعد جب اصل موضوع پہ آئے تو یہاں پہ سراپا بیان کر دیا، یعنی جس کی شہادت کا منظر پیش کرنا ہے اس کے کردار کے بارے میں، اس کے اوصاف کو اور اس کے شان و شوکت اور لباس کا بیان سراپا کے اندر آتا ہے۔ امید ہے یہ دونوں آپ کے کو جز اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ اب رخصت میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تیسرا جو جز ہے وہ ہے رخصت، یعنی میدان جنگ میں جانے سے پہلے جو ہیرو ہے، یعنی جو شہادت جس کی ہونی ہے، جس کے بارے میں مرثیہ لکھا جا رہا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملتا ہے اور ہیرو کو اس کے اہل و عیال رخصت کرتے ہیں۔ جس حصے میں ان واقعات کا بیان ہوتا ہے اسے رخصت کہتے ہیں۔ امام حسین جب رخصت آخر لے کر کے خیمے سے آئے تو انیس نے لکھا ہے، یعنی جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا، تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد جب لوگوں سے اپنے عزیز و اقارب سے رخصت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، تو اس کا جو بیان ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ جیسے کہ امام حسین جب جا رہے ہیں شہادت کے لیے میدان جنگ میں تو اس سے پہلے کا بیان انہوں نے میر انیس نے کیا ہے کہ خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت، ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت، آنا تو غنیمت تھا پہ جانا تھا قیامت، تھوڑا سا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت، وہاں بین ادھر صبر و شکیبائی کی باتیں، افسانہ
ماتم تھی بہن بھائی کی باتیں. اس طرح سے رخصت کی منظر کشی انہوں نے اس طرح سے بخوبی کی ہے. پھر اس کے بعد چوتھا جو اس کا جز ہے وہ ہے آمد، یعنی مرثیے کے اس جز میں میدان جنگ میں ہیرو کی آمد کا منظر پیش کیا جاتا ہے. یہاں مرثیے میں ایک جوش و خروش نظر آتا ہے اور شاعر جذباتیت کے عروج پر ہوتا ہے. تو اس طرح سے جب وہ میدان کرب و بلا میں داخل ہوئے ہے نا، تو اس کا انداز جو ہے وہ اس میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی میدان جنگ میں آمد کا جو ذکر ہے وہ آمد میں ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا خاص جز ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہو کر ودا گھوڑے پہ حضرت ہوئے سوار، حلقہ کیے تھے گرد عزیز و رفیق و یار. مانند گل شگفتہ تھا ہر ایک گل عذار، تھی فاطمہ کے باغ پہ وہ آخری بہار. مرنے کے شوق میں قدم آگے جو بڑھتے تھے، ہنس ہنس کے باتیں کرنے میں کیا پھول جھڑتے تھے. اس طرح سے آمد کا بیان انہوں نے پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد پانچواں جو اس کا جز ہے وہ ہے رجز. آمد کے بعد ہیرو اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے اوصاف و کمالات کا بیان کر کے حریف کون؟ حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ہے نا. حریف کے سامنے کیا کرتا ہے؟ اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے کمالات کا بیان کرتا ہے دشمن کے سامنے، اور ساتھ میں اپنے خاندان کی فضیلت اور بزرگی بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ رجز کے ذریعے مخالف لشکر کے دل میں خوف بٹھانے کی غرض سے فن جنگ میں اپنی مہارت کو بتلا کر دشمن کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ اب بھی مطلب وقت ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اور اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس میں. تو انیس نے رجز کا ایک بند اس طرح سے پیش کیا ہے. ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا، سردار یہ فردوس کا افسر ہمیں بخشا. سردار یہ فردوس کا افسر ہمیں بخشا. پھر اس کے بعد اگلا شعر ہے اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا، قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا. ہم نور ہیں گھر طور تجلی ہے ہمارا، تخت ابن داؤد مسلح ہے ہمارا. اس طرح سے یہ رجز کا شعر انہوں نے پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا جو اس کا جز ہے وہ ہے جنگ. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، چھٹے جز کو، جنگ کو. اس جز میں مرثیہ نگار ہیرو کے جنگ کے مناظر پیش کرتا ہے. ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف بلکہ پورے جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے. جنگ کے اختتام پر حصہ درد و الم کے بیان میں گزرتا ہے اور شاعر درد و رنج کا ماحول بھی پیدا کرتا ہے. تلوار اور گھوڑے کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ دیکھو تو یہ کون ہے جرار کی تلوار، کہ شیر کے قبضے میں ہے کرار کی تلوار. دریا نے بھی دیکھی نہیں اس دھار کی تلوار، بجلی کی تو بجلی ہے یہ تلوار کی تار. قہر و غضب اللہ کا ہے کاٹ نہیں ہے، کہتے ہیں اسے موت کا گھر گھاٹ نہیں ہے. اس طرح سے اور گھوڑے کی تعریف میں یہ سارے بیانات جتنے بھی ہیں وہ جنگ کے اندر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلا جز ہے یعنی ساتواں وہ ہے شہادت کا. تو شہادت مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں ہیرو کی شہادت کا منظر پیش کیا جاتا ہے. یہاں مرثیہ نگار شدید رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور درد و الم کا ماحول پیدا کرتا ہے. جز شہادت مرثیے کا نقطہ عروج ہوتا ہے. انیس نے حضرت عباس کی شہادت کا منظر ایک بند میں یوں پیش کیا ہے. یہ کہہ کے پائے شاہ کی جانب بڑھایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر. ٹپکے مزہ سے خون کے قطرے ادھر ادھر، کس یاس سے حسین پہ آخر کی نظر، کس یاس سے حسین پہ کی آخری نظر. من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں. اس طرح حضرت عباس کی شہادت کا منظر میر انیس نے پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو آخری جز ہے وہ بین کہلاتا ہے. بین مرثیے کا آخری جز ہے جس میں ہیرو کی شہادت کے بعد اس کی لاش پر اہل خانہ عزیز و اقارب گریہ وزاری اور آہ و بکا کرتے ہیں، اور یہ منظر بڑا دل خراش ہوتا ہے. مرثیہ نگار اس موقع کی منظر کشی کے لیے ایسے پردرد الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کو بے اختیار رونا آ جاتا ہے، جو دراصل مرثیے کا اصل مقصد ہے. علی اکبر کی شہادت پر امام حسین کا بین ملاحظہ کیجیے. بیٹا ہمیں پھر یا ابتا کہہ کے پکارو، مظلوم غریب الغربا کہہ کے پکارو. ناشاد گرفتار بلا کہہ کے پکارو، لب تشنہ و مجروح جفا کہہ کے پکارو.
جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا، خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے گا۔ اس طرح سے اس کے اجزائے ترکیبی مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو ہمارا ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، اور اگر آپ کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ آپ کی اسٹڈی میں بہت سارے اچھے مٹیریل اور فراہم کیے جائیں گے، جس سے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بآسانی انجام کو پہنچے گی۔ تو ہمارے چینل طیار اردو کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ اگلا آپ کو کون سا ویڈیو پڑھنا ہے، کون سا ٹاپک آپ کو چاہیے۔ السلام علیکم۔